अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि इसमें आपको नहायत अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा को अदालत में तलब कर लिया है। ना सिर्फ कमर जवेद बाजवा को बल्कि साबका ISI चीफ फैज हमीद को भी अदालत में तलब कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, इस सारी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। और इसके साथ साथ दो सहाफी जिनकी वजह से यह सारा मामला तूल पकड़ा, उनमें शाहिद मैतला और जवेद चौधरी शामिल है। इन्होंने किस तरह उनको सियाको सबाक से हटकर जनरल कमर जवेद बाजवा और फैज हमीद के बयान को पब्लिक किया, इस सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में अब कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानकुन और अब तक की गैर मामूली डेवलपमेंट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, और ये दरखास्त किसने दायर की थी इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद मरियम नवाज का जलसा, उसमें कितने लोग थे, किस किस्म की बदनज़मी पैदा हुई, और उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर के लिए किन बड़े शहरों को फोकस करने का बाकायदा प्लान है, लोगों को किस तरह लालच देकर लाया जाएगा और फिर किस तरह लोगों को बाकायदा ब्लैकमेल किया जाएगा, इसकी तफसीलात आपको फराहम करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं। हमास यानी इसराइल, फलस्तीन की इसराइल के साथ एक बड़ी जंग हो रही है। इसराइल ने गजा को तबाह करने के लिए क्या धमकी लगाई, और उसके बाद हमास ने जो इसराइल के बड़े फौजी जर्नैल इस वक्त उनके कब्जे में है, उनको कहां कहां गजा में रखा हुआ है, इसके ऊपर हमास का क्या बयान आया, इस पर हम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि ये पूरा व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आज की होने वाली तमाम कानूनी और सियासी डेवलपमेंट से आप आगाह हो सके और आपको पूरी खबर मिल सके कि आखिर हमारे मुल्क में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले आपको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी गैर मामूली और हैरानकुन समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फरूक ने बाकायदा ये आज इलामिया जारी किया और ये हुक्म सादर किया कि कमर जवेद बाजवा जो साबका आर्मी चीफ हैं और साबका ISI चीफ फैज हमीद अगली समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर हों। नाज़रीन, जिसने एप्लीकेशन दी, दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इस्लामाबाद का रहायशी है आतिफ अली, जिसने अपनी दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन दो साबका फौजी जर्नैलों ने रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने, मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत और मनगढ़ंत तरीके से बयान करने के मुर्तकब पाए गए हैं, लिहाजा इससे पाकिस्तान की जमहूरियत और इस्तेहकाम को बहुत बुरी तरह से दचका लगा है, लिहाजा इनके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। ना सिर्फ उन्होंने ये दो साबका फौजी जर्नैलों को, बल्कि उन्होंने दो अहम सहाफी जो जवेद चौधरी और शाहिद मितला है, नाज़रीन, इन्होंने दो इंटरव्यूज किए थे। शाहिद मितला ने जिसको 3 हिस्सों में छाया किया, और उसके बाद जवेद चौधरी ने भी एक इंटरव्यू किया जिसको 2 हिस्सों में उसने पब्लिक किया। इस सारी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। उससे पहले हम नाज़रीन बात कर लेते हैं कि आखिर ये जनरल कमर जवेद बाजवा और साबका ISI चीफ फैज हमीद साहब पर जो इस वक्त जो एक जिसे कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि जैसे ही आप पब्लिक ओहदे पे रहे हो, और खासकर ये जो फौजी जर्नैल होते हैं इनके ऊपर पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये 2 साल के लिए कोई भी पब्लिक बयान नहीं दे सकते, ना ये मीडिया को फेस कर सकते हैं, ना ये कोई सियासी सरगर्मी कर सकते हैं, और ना ही ये बाकायदा कोई ब्रीफिंग दे सकते हैं जिसका जिक्र इनकी साबका सर्विसेज से हो। ये एक आइन और कानून की शिक है
اور یہ آرمی کی بھی ایک باقاعدہ ایک اصول اور ضابطے ہیں کہ کوئی بھی سابقہ آرمی چیف یا سابقہ فوجی جرنیل کوئی بھی اپنی سروس یا اپنی کسی بھی ڈیوٹی سے متعلق یا اس کے ساتھ جو بھی سیاسی یا کوئی عمل دخل ہوا ہو تو اس کے بارے میں بیان نہیں دے سکتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ قمر جاوید باجوہ نے اپنے 2 اہم انٹرویوز دیے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں، امریکہ نے جو رجیم چینج آپریشن لانچ کیا اس کے بارے میں بات کی، پاکستان کی اکانومی کے پر بات کی اور بڑی تفصیل سے بات کی کہ کون کس سے ملتا تھا، شیخ رشید کیا کرتے تھے اور پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کس طرح ان سے ملے، پھر وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کس طرح ہوئی، پھر ان سے صدر عارف الوی کی کس طرح ملاقات ہوئی. یہ سارے پوائنٹس شاہد مطلع نے اپنے انٹرویو میں شائع کیے. اس کے بعد آج پیمرا کو بھی نوٹس جو ہے وہ کیے گئے کہ آپ بھی نیکسٹ ہیئرنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو. اب دوسری طرف ایف آئی اے کو باقاعدہ حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ بھی آئیں. ناظرین یہ بڑی غیر معمولی اور جسے کہتے ہیں نا ایک حیران کن ہیئرنگ تھی کہ کس طرح سابقہ فوجی جرنیلوں کو عدالت میں پیشی کے لیے کہا گیا. اس کے بعد ناظرین یہ بڑا غیر معمولی صورتحال ہوگی اگر یہ 2 فوجی جرنیل عدالت میں آ کر اپنا موقف رکھتے ہیں تو. اس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جوید چودھری نے کیا ان پر اب کیا جو ہے وہ آئندہ آنے والے دن میں قانون کا سکنجا کسے گا، کیونکہ جوید چودھری صاحب نے اگر ان پر ریسٹرکشن ہے تو یہ جو پبلک کرنے والے صحافتی اداروں سے منسلک اینکرز ہیں ان پر بھی ریسٹرکشن تھی کہ آپ کسی بھی طرح کا انٹرویو شائع نہیں کر سکتے. اب اگر تو یہ ایک معمول کے مطابق ہوتا کہ ایک شہری نے درخواست دی ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کا جمہوری نظام اور پاکستان کی جو سالمیت ہے یہ خطرے میں ہے، تو لہٰذا ایف آئی اے کو کہہ دیا جاتا کہ آپ باقاعدہ کارروائی کریں اور ان 2 شخصیات یا 4 شخصیات جس میں جوید چودھری اور شاہد مطلع بھی شامل ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کر کے آپ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کریں. لیکن ان کو بلائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو بلائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ یہ اپنا موقف رکھ سکیں، سابقہ آرمی چیف اور سابقہ آئی ایس آئی چیف اپنا موقف دے سکے کہ انہوں نے کیوں اس ڈومین قانونی اور آئینی ڈومین سے باہر آ کر بیان دیا اور ان رولز کو وائلیٹ کیا. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. اب ناظرین میں اس ایک صحافتی ذمہ داری کی طرف آتا ہوں کہ اب جو جوید چودھری اور شاہد مطلع کا بیان آئے گا وہ بڑا حیران کن ہوگا. وہ حیران کن اس لیے ہوگا کہ جوید چودھری صاحب کہیں گے جی اس میں میری اپنی بھی رائے شامل تھی. باقاعدہ جو اس میں جو پٹیشنر ہے اس نے باقاعدہ اپنی اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ ان دونوں بیانز کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا اور دوسری جانب ان کو بڑا مرچ مسالہ لگا کر اور باقاعدہ وہ تمام باتیں جو انٹرویو میں ہوئی نہیں تھی ان کو باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا اور صرف ویورشپ کے لیے، صرف اپنی فالوور بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ نہ صرف صحافتی حلقوں کے لیے اور دوسرے تمام جرنلسٹ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر جمہوریت کا یہ تقاضا ہے کہ میڈیا آزاد ہو تو میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صحافتی اصولوں اور ملک اور آئین اور قانون کے مطابق صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے صرف وہ خبریں شائع کرے جو سچائی پر مبنی ہے. ناظرین اس کے بعد ہم آتے ہیں مریم نواز کے جلسے پر. تو مریم نواز کا یہ جلسہ جو ہے اس کو اگر ہم نہ تو یہ اتنا کوئی زبردست جلسہ تھا اور باقاعدہ اس کو اس طرح ارینج کیا گیا تھا کہ لوگ لگے کہ جی لوگ بڑے زیادہ تھے. اس میں جو مختلف صحافتی لوگوں نے بات کی کہ جو کیٹرنگ والے تھے ان سے جب پوچھا گیا، ادھر جو مختلف ولاگرز گئے ہوئے تھے یا مختلف جو صحافتی جو انٹرویوز کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ 1522 کرسیاں لگی ہوئی تھی. ناظرین آپ کسی بڑی شخصیت کے بیٹے یا ان شخصیت کے ولیمے پہ جائے نا تو 2-3 ہزار چیئرز ادھر بھی لگی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی ایک غیر معمول سی بات تھی کہ مریم نواز کا جلسہ
اس وقت اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ کھانا دیا گیا اور دوسرے اور مختلف شہروں سے لوگوں کو لانے کے لیے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کا ارینج کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آ جائیں، لیکن لوگ نہیں آئے کیونکہ لوگ نون لیگ کو ریفیوز کر چکے ہیں، کیونکہ لوگ ان سے اب باغی ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اب نون لیگ اس لیے بھی پریشان ہے کہ اب 21 اکتوبر کو کس طرح لوگ آئیں گے۔ اگر مریم نواز لوگوں کو موبلائز نہیں کر رہی، لوگوں کو متحرک کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں، لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ دی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، کبھی ہونڈا 125 تو کبھی کچھ لالچ دیا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور لوگ ان کے جلسے میں آنے سے گریزاں ہیں۔ اب 21 اکتوبر کے لیے ایک پلان کیا جا رہا ہے اور چند بڑے شہروں کو فوکس کیا جا رہا ہے، جن میں لاہور، قصور، شاہپورہ، گجرانوالہ، رحیم یار خان، سائیوال، اوکاڑا، نارووال اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ یہ ایسے چند بڑے حلقے ہیں جن میں نون لیگ نے کلین سویپ کیا ہوا ہے، نون لیگ بڑے مارجن سے جیتی ہوئی ہے، لیکن ادھر بھی ایم پی اے صاحب کا ایم پی اے اور ایم این اے مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ ابھی تک یہ حامی نہیں بن رہے کہ ہم 21 اکتوبر کو منار پاکستان نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور کون سی ایسی پلاننگ کرتے ہیں یا کون سی گدڑ سنگی ان کے ہاتھ میں آتی ہے کہ یہ لوگوں کو جلسے میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے حماس یعنی فلسطین اور اسرائیل کی جاری جنگ میں۔ ناظرین، میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حماس نے اتنا بڑا اٹیک تو اسرائیل پہ کر دیا، لیکن اب حماس کے پاس کوئی کاؤنٹر اٹیک نہیں ہے، اور دوسری طرف اسرائیل نے جو یقیناً انہوں نے دینا تھا، اسرائیل نے ایک بڑے جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور گزشتہ روز انہوں نے ایک بھرپور حملے کا جواب بھی دیا، اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کو ایک دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز میں ہم غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے اور غزہ میں موجود تمام شہری جو ہیں وہاں سے موو کر لیں، اور ہم اتنا زبردست حملہ کریں گے کہ فلسطین اپنی رہتی دنیا تک بھی اس حملے کو یاد رکھے گا۔ نیتن یاہو کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ ہم کچھ آئندہ چند آنے والے دنوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے اور یہ بڑا غیر معمولی آپریشن ہوگا، اور یہ جو جنگ ہے یہ مشکل اور ایک لمبی جنگ لڑی جائے گی فلسطینیوں کے خلاف۔ ادھر سے حماس کے کمانڈر ان چیف کا بیان جو ہے وہ بڑا خوفناک تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں غزہ پر حملہ، تو ہم نے جو آپ کے چیف کمانڈر جو ہیں اور آپ کے فوجی جرنیل جو ہیں ان کو ہم نے مختلف غزہ کے حصوں میں رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کے تمام شہری بھی اس آپریشن میں مارے جائیں گے۔ دوسری طرف ایران نے بڑا کھل کر باقاعدہ اس فلسطین کا حمایت کا اعلان کیا ہے، نہ صرف حمایت کا اعلان کیا ہے بلکہ ایران نے کہا کہ اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس پر ہم نے باقاعدہ انشور کیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ فلسطین کو اسلحہ پرووائڈ کیا گیا اور بارودی مواد بھی پرووائڈ کیا گیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے کیے گئے اور اسرائیل کا یہ موقف تھا کہ اسی سیسے سے یہ فائرنگ کی گئی تھی، اور پھر حزب اللہ نے باقاعدہ ایک کاؤنٹر جواب دیا اور اسرائیل کو بتایا کہ اگر آپ لبنان کی طرف دیکھیں گے تو پھر بھی ہم بھرپور جواب دیں گے۔ یہ ایک بڑی مشرق وسطیٰ کے اس وقت حالات بڑے غیر معمولی طور پر خراب ہیں، لیکن تمام ایسے ممالک اقوام متحدہ اور تمام دوسرے جو اہم ممالک ہیں ان کو باقاعدہ ان کا یہ اعلان ہے کہ آپ باقاعدہ اس میں کود کر باقاعدہ اس میں انٹرفیئر کر کے اس جنگ کو رکوائیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، کیونکہ کوئی بھی ملک، طبقہ، ذات اور رنگ یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، بلکہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور امن ہو۔ پاکستان زندہ باد۔